बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट और आपके साथ मैं हूं मिरुबाब। नाज़रीन, माली साल 2019-20 का बजट पेश होने के बाद पहले दिन से ही तमाम आम शहरियों, सरमायादारों, ताजरों और तबकादार तबके ने इस बजट पर अदम एतमाद का इजहार किया। लेकिन सबसे ज़्यादा बेचैनी जो है वो ताजिर तबके में देखी गई। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि जो मुतालबात तस्लीम होने के लिए हुकूमत को वक्त दिया, बार बार मुलाकातें की, लेकिन हमारे मुतालबात को संजीदा नहीं लिया गया, जिसकी वजह से हमें हड़ताल का रास्ता अपनाया गया और आज वो इसीलिए हड़ताल कर रहे हैं। एतराज़ात उनके सामने आ रहे हैं कि जी टैक्सेस की इतनी भरमार है कि उनकी आमदन से भी ज़्यादा है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा दस्तावेज़ात हैं जो कि FBR को फराहम करनी है, तो इस पर भी वो एतराज़ कर रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत कहती है कि ताजिर बरादरी को कायल करने की कोशिश की है, मुतालबात पर डिस्कशन करने की कोशिश की है, तो हुकूमत की ये कोशिशें किस तरह से नाकाम हुई हैं आपको दिखाते हैं। बात सुने, ये सिर्फ हम लोग सुनने आए कि हमारी कोई बात को सुनी नहीं रहा तो फायदा क्या बैठने का। आप हमारी सुनने आए, सुनाने आए। अगर वॉकआउट करो भाई, वॉकआउट करो। तो ऐसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। ताजरों को जो खदशात हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं, और हुकूमत ने हड़ताल रोकने की जो कोशिश की वो कामयाब क्यों नहीं हुई। हबीब साहब, आपको क्या लगता है, आज जो हड़ताल हुई वो कामयाब हुई या नाकाम? देखिए, नाकामी का सवाल तो नहीं पैदा होता अगर इस तरह की इत्तलात हैं बाज़ छोटे शहरों से कि वहाँ पर हड़ताल नहीं हुई। लेकिन बात यह है कि जब हड़ताल होती है, जिसको हम कहते हैं हड़ताल और कामयाब हड़ताल, तो कामयाब हड़ताल का मतलब ये होता है कि क्या कराची और हैदराबाद में हुई तो इसका मतलब है पूरे सिंध में होगी, क्या लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद में हुई तो इसका मतलब है फिर पूरे पंजाब में हो गई, क्या पेशावर और मर्दान में हुई तो पूरे KPK में होगी। तो इस हवाले से देखा जाए तो ये हड़ताल बहुत ही कामयाब हड़ताल है। सही। मतलब मैंने इस तरह की हड़तालें जो देखी थी वो 88 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट बनी थी, तो उस वक्त जो नवाज शरीफ साहब थे IJI के नाम पर उस वक्त हड़तालें हुआ करती थी इसी तरह की, और ताजिर जो थे वो एक पॉलिटिकल मूव के लिए, एक पॉलिटिकल मुद्दे के लिए वो हड़तालें किया करते थे। तो इसी जिस तरह का उस वक्त शटडाउन लाहौर में नज़र आता था, सरगोदा, फैसलाबाद में नज़र आता था, तो वो वाला शटडाउन आज मैं खुद फिरता रहा हूँ लाहौर में, तो नज़र आया। तो हड़ताल तो ये आपको कहना पड़ेगा कि कामयाब हुई, ना सिर्फ कामयाब हुई बल्कि बहुत कामयाब हुई। हड़ताल बहुत कामयाब हुई, लेकिन हुकूमती कोशिशें नाकाम क्यों हो गई हड़ताल को रोकने के लिए? सर देखिए जी, सबसे पहली तो बात यह कि हबीब साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हुकूमत के जितने भी लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि हड़ताल कामयाब नहीं हुई, उनको चाहिए कि वो लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा की बाज़ारों के अंदर जाएं और उस हकीकत से आशना हो जो कि इस वक्त सड़कों के ऊपर बज़ाहिर नज़र आ रही है। ये बात कि हड़ताल सियासी मकासद के लिए की गई या बजट मकासद के लिए की गई, पॉलिटिकल पार्टीज का, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है उसका इसमें इन्फ्लुएंस था या जेन्युइन ग्रीवेंसेस थी, किस हद तक दोनों चीजें थी, इस पे बहस हो सकती है। इस पे बहस हो सकती है कि जी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि सियासी वजूहात की वजह से इस हड़ताल के अंदर मिल गए, या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जिन लोगों का, और हमें इस बात से कोई शक नहीं होने चाहिए, सब लोग इस पे एग्री करते हैं कि पिछले 30 साल के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा पावर में रही उनकी ताजरों के साथ कनेक्टिविटी भी ज्यादा है, उनकी ताजरों के इलेक्शंस के अंदर, हम यहाँ पे लाहौर में अगर हाई कोर्ट जाते हुए जो ताजरों के इलेक्शंस के बैनर्स लगे होते हैं उसमें ताजरान के लीडर्स भी साथ साथ लगे होते हैं, और उन्हीं पोस्टर्स के ऊपर नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, दीगर लोगों की पॉलिटिकल वो भी लगी होती हैं तस्वीरें। तो पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस ताजर कम्युनिटी के अंदर हमेशा से रहा है। सही। और जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में रही हैं उनका इन्फ्लुएंस भी ज्यादा रहा है। सही। तो सियासतदान इसके अंदर शामिल हुए नहीं हुए या उनके कहने पे हुई नहीं हुई, ये बात की है। जो बात एक्सेप्ट करने वाली सबसे पहले ये है कि
ایک بڑی اچھی اور مؤثر قسم کی ہڑتال ہوئی. لیکن یہ جو ویڈیو بھی آپ نے دکھائی, میں ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی ایک سیکنڈ کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کم از کم اور اس طرح کی دیگر بھی ایک دو چیزوں سے لگ یہ رہا تھا کہ جو ملاقاتیں ہوئی حکومت کی, اس میں حکومت کی نااہلیاں ضرور شامل ہوں گی, حکومت کی طرف سے شاید ہائی ہینڈڈنس بھی شامل ہو, لیکن جو لوگ حکومت سے نیگوشیٹ کر رہے تھے وہ بھی کوئی نیگوشیٹ کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہے تھے. کوئی چیخو پکار ہو رہا تھا اور تیسرا جملہ یہ تھا کہ واک آؤٹ کر جاؤ, واک آؤٹ کر جاؤ. نہیں, لیکن ساتھ اس سے پہلے ان کے اعتراض یہ سامنے آ رہا تھا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہمیں سنا نہیں جا رہا بلکہ ہمیں سنایا جا رہا ہے. جب وزیر اعظم نے بھی ملاقات کی تھی تاجر برادری سے, اس کے بعد بھی یہ اعتراض سامنے آیا کہ وزیر اعظم تو سنجیدہ لے رہے تھے لیکن ارد گرد جو لوگ موجود تھے وہ بالکل بھی سنجیدہ نہیں لے رہے تھے ان کے مطالبات کو. چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ساتھ ہی ساتھ ماہر ٹیکس امور ذیشان مرچد نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. عتیق صاحب, پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے کیا مطالبات ہیں اور کیا بات چیت حکومت سے آپ کی ہوئی جو کہ ناکام ہو گئی؟ نہیں, کچھ نہیں. ٹھیک ہے, عتیق میر صاحب سے ایک بار پھر رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. ذیشان آپ کی جانب بڑھتے ہیں, اگر آپ کی اجازت سے سوال پوچھ سکوں. ذیشان صاحب, جو تاجر کمیونٹی کے مطالبات ہیں وہ تو ابھی we'll find out about them first hand from the horse's mouth so to speak, لیکن یہ بتائیے کہ ٹیکس کلیکشن پرسپیکٹو سے کتنا امپیکٹ پڑے گا اگر جو چیزیں تاجر کمیونٹی چاہتی ہے ٹیکس بریکس کے اندر, زیرو ریٹنگز کے اندر, امپورٹ ایکسپورٹس کے پرسپیکٹو سے اگر وہ مان لی جائیں تو ہمارے ٹیکس کے ریونیو میں کتنا فرق پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں دو طریقے سے اس کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کرتا ہوں اس آنسر کو. ایک پارٹ یہ ہے کہ ٹریڈرز ورسز ایف بی آر یا گورنمنٹ آف پاکستان ہے, دوسرا سیکٹر یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ ورسز گورنمنٹ آف پاکستان ہے. جہاں تک ٹریڈرز کی بات ہے تو ٹریڈرز نے کہا ہے کہ ہم جو ہے کسی قیمت پہ CNIC نمبر نہیں دیں گے. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کا مقصد جو اس سے بڑا صاف میسج جو وہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈاکیومنٹ نہیں کرنا چاہتے اکانومی کو, ہم ٹیکس میں اپنا رول پلے نہیں کرنا چاہتے, اور ہم جو ہے کسی قسم کا تعاون گورنمنٹ سے نہیں کرنا چاہتے, چاہے گورنمنٹ قرضوں میں ڈوبتی چلی جائے یا اس کے اوپر کوئی بھی پرابلمز آتی جائے, ہم اپنا رول پلے نہیں کریں گے. تو ایک تو یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر نظر آتا ہے. اب پرابلم اس میں کیا ہے کہ وہ اپنی, چونکہ کوئی بھی ٹریڈر ہو یا مینوفیکچرر ہو یا کوئی بھی سیکٹر ہو سوائے سیلری ٹیکس کلاس کے, ہر آدمی ٹیکس کی چوری کر رہا ہوتا ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی ریئل انکم نہیں دکھاتا, ایک فرضی انکم دکھاتا ہے. اس کی بیسس پہ نہ وہ اپنے کسٹمرز کو کبھی بتاتا ہے کہ وہ کس کو بیچ رہا ہے, نہ یہ بتاتا ہے وہ کس سے خرید رہا ہے. لیکن ایک اور بھی تو معاملہ ہے, وہ یہ ہے کہ تاجروں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ پروسیجرلی معاملات کو اتنا مشکل بنا دیا جاتا ہے کہ ہم ایک دفعہ رجسٹر ہو جائیں گے, پھر ایف بی آر کے جو لوگ ہیں وہ بھیڑیے کی طرح بالکل گردن پکڑ لیں گے ہماری اور ہمارا خون پی جائیں گے. یہ بھی تو ایک ہے نا اپنی جگہ. میں جواب دیتا ہوں حبیب صاحب, اس کو میں دیتا ہوں. دیکھیں, آپ نے یہ چیئرمین ایف بی آر کو بے انتہا جگہ یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہم ریٹیلرز کے لیے ایک فکس ٹیکس اسکیم لے کے آ رہے ہیں. اگر میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتاؤں تو سن 2013 میں ایک ایسی اسکیم کا پروپوزل جو ہے میں نے بنایا تھا, اور فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس FPCCI کے فورم سے ہم نے گورنمنٹ کو جو شیڈو بجٹ پریزنٹ کیا تھا 13-14 میں, اس میں یہ اسکیم لکھی ہوئی تھی کہ آپ ایریا ورسز اسپیس کے اوپر آپ 2,500, 3,500 اور 5,000 روپے مہینے کا ٹیکس لگائیے, جو کہ ایوریج آپ کو ملے گا 3,500 روپے. اور اگر آپ کے پاس 30 لاکھ ریٹیلر ہیں یا 40 لاکھ ریٹیلر ہیں یا 50 لاکھ ریٹیلر ہیں تو پہلے سال میں آپ کو 25 ارب سے لے کر 40 ارب تک کا ٹیکس مل جائے گا, ورسز اس وقت جو 1 ارب کا مل رہا تھا. اس میں یہ سجیشن تھی کہ نہ ان کو FBR آفس آنا ہوگا, نہ ان کو جو ہے کسی سے بات کرنی ہوگی, وہ جائیں اور بینک میں جا کے اپنا چالان جمع کرا دیں اور اس کی کاپی جو ہے اپنے پاس رکھ لیں, اینڈ دیٹس دیٹ. تو یہی چیز FBR اب کرنا چاہ رہا ہے. تو میرے خیال سے ٹریڈرز کو جو ہے یہ چیز کی ایشورنس ہونی چاہیے کہ FBR جو ہے اب ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہ رہا ہے. عتیق میر صاحب, آپ بتائیے گا تاجر برادری کو کیا خدشات ہیں؟ دیکھیے, تاجر برادری کو بہت سے خدشات ہیں. بجٹ کے فوری بعد بہت سی ملیں بند ہوئیں, مہنگائی 20-25% بڑھ گئی, بہت سی ایسی شقیں ٹیکسیشن کے نظام میں لائی گئیں جو ماضی میں بھی جن کی کوشش ہوئی اور وہ کامیاب نہیں ہو سکی. نہیں, لیکن عتیق صاحب وہ کون سی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس نہیں دینا اور ہم نے ڈاکومنٹیشن بھی نہیں کرنی.
تو دیکھیں یہ تو نہیں چل سکتا نا. آپ 17% ہے GDP کا, ٹیکس آپ دیتے ہیں 4%, تو بھائی 17% ٹیکس تو آنا ہے نا, آپ سے لینا پڑے گا نا. اب آپ یہ بتائیے دینا کیسے ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ پرسیپشن کلیئر ہونا چاہیے کہ تاجر ٹیکس دینا نہیں چاہتے. دیکھیں یہ سارا معاملہ گوشوارے کا ہے, سارا معاملہ اسیسمنٹ کا ہے, اسیسمنٹ میں تفتیش کا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ماضی میں گزشتہ 10 سال کے دوران 8 لاکھ لوگ نیٹ سے فرار ہو گئے. اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو 20 سال سے ٹیکس وہ گوشوارے جمع کرتے تھے. آخر کیا دشواری ہے؟ میں نے بارہا ہر حکومت کو باور کروایا کہ آپ ٹیکس دہندگان کی مجبوریاں سمجھیں. آخر آپ سب کہہ رہے ہیں پروسیجرل معاملہ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آج جو آپ نے ہڑتال کی ہے اس کے پیچھے ایک وجہ کیا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں 17% کو 16% کر دیا جائے یا 13% کر دیا جائے؟ کیا معاملہ کیا ہے؟ یہ ہڑتال بجٹ کے خلاف ہے یا پروسیجر کے خلاف ہے؟ پروسیجر کے خلاف ہے. جو بجٹ میں پروسیجر دیا گیا یہ اس کے خلاف ہے. دیکھیے ہم آج بھی ایک بات کہتے ہیں, آپ ہم سے وہ نظام لے کر گئے جس ابھی بات کر رہے تھے فکس ٹیکس کے بارے میں, ہمیں وہ سسٹم دیں, ہم آپ کو براہ راست ہم آپ کو ڈائریکٹ ٹیکسز دیں, نہ کہ دیکھیں ہمارا 60% ٹیکس جو ہم رقم دیتے ہیں وہ ٹیکس وہ رشوت کی صورت میں چلا جاتا ہے, وہ اس فیس کی صورت میں چلا جاتا ہے ٹیکس میر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی مرشد صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ایک بات جس کے اوپر آپ نیگوشیٹ نہیں کر رہے, آپ کی یا تاجران نیگوشیٹ نہیں کر رہے, وہ ہے کہ ہم CNIC نمبر نہیں دیں گے. یہ تو بڑی بیسک سی بات ہے. دنیا کے ہر ملک میں ٹیکس کے لیے ایک نمبر ایلوکیٹ کیا جاتا ہے جو آپ کے ID کارڈ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. CNIC نمبر دینے میں کیا خلش ہے؟ تاجران کو CNIC نمبر کیوں نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیں آپ اکثر ایک بات سوچتے ہیں کہ ہم ڈاکومنٹیشن سے بھاگتے ہیں, صحیح بھاگتے ہیں. اس لیے جب CNIC ایک ایسا ٹریپ ہے کہ جس میں ہمیں دستاویزی نظام میں لانے کے لیے ہمارا ڈائریکٹ رابطہ آپ ان اداروں سے کروانا چاہتے ہیں جو سب سے ظالم اور راشی ادارہ ہے. ان اداروں کی اصلاحات سر سوری گزارش ہے, قطع کلامی کی معذرت, وہ یہ وہی ادارے ہیں جو اللہ دیتا اور بوٹا خان سے بھی ٹیکس لیتے ہیں, یہ وہی ادارے ہیں جو آپ سے میرے سے لیتے ہیں, جو پارلیمنٹ کے لوگوں سے لیتے ہیں, جو انڈسٹریلسٹ سے لیتے ہیں, تنخواہ دار طبقے سے لیتے ہیں. تو کیا تاجران کے لیے ہم کوئی نیا ادارہ بنا دیں, کوئی ایک نیا ادارہ ہوگا؟ تاجران ہمارے ریاست کے دیگر امور کے اندر فال نہیں کرتے, ان کے اوپر آئین اور لگے گا, آرٹیکل 4 اور ہوگا, آرٹیکل 5 اور ہوگا. آپ قانون کے اندر نہیں آنا چاہتے؟ کیوں نہیں آنا چاہتے؟ آپ انہی اداروں کو شفاف کیجئے. وزیر اعظم پاکستان, یہ تو عتیق میر صاحب انڈے مرغی کی بحث ہے. بہت ہی زیادہ بات یہ ہے کہ آپ ڈاکومنٹیشن کی طرف نہیں آ رہے, FBR ٹھیک ہونے کی طرف نہیں آ رہا. تو بھائی اگر آج آپ نے ہڑتال کی ہے, کل کو اگر FBR زیادتی کرے تو آپ ہڑتال ضرور کریے گا. میر صاحب سوری وضاحت کر دیجئے, کیونکہ پولیس کا تھانہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ تاجران کے خلاف FIR نہیں کٹے گی, کیونکہ کسٹمز کا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے تو آپ لوگ امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کریں گے, کیونکہ FIR ٹھیک نہیں ہے تو آپ لوگوں کے ویزے نہیں لگنے چاہیے, پاسپورٹ سے لگنے چاہیے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جب تک وہ ادارہ پوری طرح آپ کے مطابق شفاف نہیں ہوگا, آپ رجسٹر نہیں کریں گے. یہ تو قانون کی مدہ نہیں ہے. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ گندے ہاتھوں سے شفاف چیز اٹھائیں گے تو وہ بھی گندی ہو جائے گی. تو پھر آپ پولیس کے خلاف بھی ہڑتال کریں, آپ FIA کریں. یہ کیسی آپ کی عتیق میر صاحب, یہ کیا دلیل ہے؟ آپ اتنے عرصے سے تاجروں کو لیڈ کر رہے ہیں, اس وقت ملک مشکل میں ہے, آپ ہمیں ٹیکسوں کی ضرورت ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تم ہاتھ دھو کے آؤ, پہلے تم وضو کر کے آؤ, پہلے تم یہ کرو. بھائی آپ کا کام پہلے آپ تو کر لیں. دیکھیں آپ ٹیکس تو ہم سے لے ہی رہے ہیں, ہر کہاں لے رہے ہیں سر, کہاں لے رہے ہیں, نہیں دے رہا, اسی لیے تو دستاویزات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ فرمائیں تو میں کراچی میں ان ٹیکس نہ دہندگان کے نام بتاؤں جو 300 روپے ٹیکس دیتے ہیں اور پرائیڈو گاڑی میں جاتے ہیں, 1000 گز کا ان کا بنگلہ ہے, سینکڑوں پلاٹ ان کے نام پہ ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل یہی آپ نے حقیقت بیان کر دی. دیکھیے ہم چاہتے ہیں حصہ بقدر جسہ ہو. آپ لوگ اعلان کچھ کرتے ہیں, بیان کچھ کرتے ہیں, اقدام کچھ کرتے ہیں. آپ لوگ سے مراد میں حکومت کو کہہ رہا ہوں.
یہ وہ اشرافیہ ہے. ویسے میر صاحب میر صاحب مجھے یہ لگ رہا ہے بہت دکھ کی بات ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہڑتال تو آپ نے کر لی ہے لیکن اب آپ کی ہڑتال ختم کرانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ ختم بھی آپ کو خود ہی کرنی پڑے گی. کیا لگ رہا ہے کسی نے رابطہ کیا آپ سے؟ بالکل رابطہ کیا. اور کس نے کیا؟ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ حکومت اگر ہوش کے ناخن لے اور جس طرح کی ہم بھی ٹیبل میر صاحب گزارش ہے میں نے سوری قطع کلامی کی معذرت صرف پوائنٹ کلیریفائی کر دیں. کیا آپ کی کمیونٹی کا یہ کہنا ہے کہ جو ادارہ پوری طرح شفاف نہیں آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے؟ اور اگر یہ کہنا ہے تو کیا آپ کے لوگ پولیس کے ساتھ بھی کوآپریٹ نہیں کریں گے, ایف آئی اے کے ساتھ بھی کوآپریٹ نہیں کریں گے, اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی کوآپریٹ نہیں کریں گے, ریاست کے کیونکہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ کر لیں گے, وہ نوٹ جاری کرتا ہے. ہاں تو کیا یہ کس طرح کی دلیل ہے؟ کیا ہم قانون میں ایک نئی شک لکھ دیں کہ تاجران کو قانون معاف ہے جب تک ان کی مرضی کا ٹھیک نہیں بن جاتا؟ آپ کہتے آپ بات زیادہ کرتے ہیں, سنتے کم ہیں. نہیں سر بتائیں نا, بولیے سر. دیجئے جی بات مکمل کیجئے. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہ گزارش کرتا ہوں پورے ملک کی تاجر برادری ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے, ٹیکس دینا چاہتی ہے, کسی نہ کسی شکل میں ٹیکس دے بھی رہی ہے. لیکن وہ جو ایک نظام ہے, وہ جو ایک سلسلہ ہے جس میں وہ ہاتھ جو کرپشن کے ہاتھ ہیں, جن کو وزیر اعظم تسلیم کرتا ہے, جنہیں شبر زیدی بھی تسلیم کرتا ہے. رشوت لینے والے ہاتھ تو گندے ہیں, رشوت دینے والے ہاتھ گندے ہیں. عتیق میر صاحب آفرین آپ کی کمال. ذیشان درمیانی راستہ کیا نکل سکتا ہے؟ ماہر ٹیکسی امور ہیں آپ ہی بتائیے کہ اب کیا درمیان کا راستہ نکالیں. دیکھیں میں بتاؤں, مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ عتیق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر رشوت لیتا ہے. رشوت دیتا کون ہے پہلے تو یہ بتائیے نا. رشوت یعنی تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے یا تالی ایسے بچتی ہے؟ ایسے نہیں بچتی تالی جناب. دیکھیں بات یہ ہے کہ ریٹیلرز آج تک ان کا ٹیکس میں کنٹریبیوشن کتنا ہے؟ ٹیکس ٹو نہیں دیکھیں ٹیکس خوشی سے کوئی بھی نہیں دیتا, سیلری ٹیکس پیئر بھی نہیں دیتا, اس کی تنخواہ سے کاٹ لیا جاتا ہے اس لیے وہ دیتا ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کا جو ٹریڈرز کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہ صرف الیکٹرک بلوں میں ٹیکس دیتے ہیں یا موبائل بلوں میں ٹیکس دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اور ٹیکس نہ دیں, تو ان کو پرابلم ہو رہی ہے کہ وہ اب اگر سیل اپنی دکھانے لگیں گے تو ٹیکس زیادہ آئے گا. جناب آپ یہ چیز سمجھیں کہ ایک فکس ٹیکس اسکیم, چیئرمین ایف بی آر بار بار کہہ رہا ہے کہ فکس ٹیکس اسکیم آ رہی ہے, آپ اسے سپورٹ نہیں کر رہے, آپ اس کو جو ہے اس کے خلاف اس کے کھڑے ہو رہے ہیں کہ یار ہم نے کام نہیں کرنا. میں نہیں سمجھتا کہ ٹریڈرز کے پاس آج کا کوئی ایک اور مسئلہ ہے. دیکھیں یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی, آئی رہی ہے ان کے لیے. دیکھیں رشوت لینے والا تو شاید وہ خوشی سے لے لیتا ہے, رشوت دینے والا خوشی سے نہیں دیتا. یہ بات اپنی جگہ فیکٹ ہے. دیکھیے اگر ہم تاجروں کی بازو روڑ کی ہے, مجھے پتا ہے بہت ساری حقیقتیں, میں اس فورم پہ نہیں کہہ سکتا. وہ نہیں, تاجروں کا بازو مروڑنے کی بجائے ہم ایک ایسا شفاف نظام تو لا سکتے ہیں نا جس میں ہم ڈاکومنٹیشن کو آسان بنا دیں. کہہ رہے ہیں نا کہ فکس ٹیکس اسکیم لائیں گے, آپ بینک میں ٹیکس جمع کرائیں, آپ کو ٹیکس آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے, مالی ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ. لیکن میر صاحب سوری آپ سے گزارش ہے کہ فکس ٹیکس رجیم ہو یا ویریبل ٹیکس رجیم ہو یا ویلیو ایڈڈ ٹیکس رجیم ہو, کسی بھی صورت میں آپ لوگوں کو اپنے سی این آئی سی تو دینے پڑیں گے نا. فکس ٹیکس کس پہ لگائیں گے, باقی چیزیں کس پہ لگائیں گے؟ کسی شخص کے نام سے کہ یہ شخص, اس کا نام اللہ دیتا ہے, اس کا یہ سی این آئی سی نمبر ہے. آپ کی بات بجا ہے, آپ کی بات سر آنکھوں پر تسلیم کرتا ہوں. جی میں تو اس سے آگے بڑھ کے ایک بات کرتا ہوں. دیکھیں میں ایک بات پہلے بتائیں کہ آپ سی این آئی سی دینے کو تیار ہیں؟ ہمارے محصولات کا بالکل تیار ہیں, لیکن وہ ٹیکس کی صورت میں, یہ خریدار سے لینے کی صورت میں کس چیز کی دیا, اور این ایس سی نمبر تو ہے آپ کے پاس. کس چیز کی ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں مرشد صاحب. اگر سی این آئی سی دینے کو آپ تیار ہیں تو اسٹرائک کس چیز کی نہیں ہے؟ آپ, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک ایسا فکس ٹیکسیشن سسٹم لائیے. اچھا آپ بتا دیں کون سا سسٹم ہونا چاہیے. چلیے آپ بتا دیں, آپ چیئرمین ایف بی آر ہیں, بتائیں کیا سسٹم ہونا چاہیے. فکس ٹیکس سسٹم, فکس ٹیکس سسٹم یہ ہے, فکس ٹیکس سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ میں کراچی کی اب دکانوں کا نام نہ لوں, میں تین تلوار کے اس بڑے سٹور پہ جاؤں اور وہ فکس ٹیکس سسٹم جو ہے وہ 2000 روپے میرے منہ پہ مارے اور مجھ پہ احسان کرے. ٹھیک ہے, وہ میری پورٹ بھی استعمال کر رہا ہو, وہ میری سڑک بھی استعمال کر رہا ہو, میں اپنی تنخواہ سے ٹیکس دوں اور وہ ٹیکس چوری کرے. آپ یہ چاہ رہے ہیں میں صدر میں اس درزی کی دکان میں جاؤں جو روزانہ کی سیل 50 لاکھ روپے کرتا ہے کپڑے کی, اور کپڑے سیتا بھی ہے, وہ ٹیکس دے 3000 روپیہ اور میں ٹیکس دوں 3 لاکھ روپیہ, تو آپ یہ چاہ رہے ہیں
وہ صدر کا اور پوری کی پوری حکومتی مشینری اس کی مدد کرے. میر صاحب یہ ہے فکس ٹیکس. بہت افسوس کی بات ہے. دیکھیں تاجران کی ساری دنیا کے اندر ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور ڈیمانڈز ریزنیبل ہوتی ہیں. آپ لوگوں کی بھی ماضی کے اندر جو کچھ ڈیمانڈز ہیں بڑی ریزنیبل رہیں, لیکن اتنی ان ریزنیبل بات کہ آپ CNICs نہیں سبمٹ کریں گے ان لوگوں کے لیے جو کما رہے ہیں, لوگوں کو امپلائی کیا ہوا ہے. سیلز پرسن سے, میرے سے حبیب صاحب سے, رباب سے جب ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو ہم سے ٹیکس کریکٹ کرتے ہیں اپنی پرائس کے اندر, وہ آگے حکومت کو نہیں دیں گے. اس سے زیادہ افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں کاروباری طور پہ تو CNIC نمبر ہے آپ کے پاس. آپ بات کر رہے تھے فکس ٹیکسیشن کی. ہمارے نزدیک فکس ٹیکسیشن کیٹیگوریز وائز ہے, یعنی آپ اس کے درجہ بندی کیجئے. آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک وہ لاکھوں کما رہے ہیں اور 500 روپے ٹیکس دے گا, بیٹھ کے یہ بات شبر زیدی صاحب نے کہی کہ اس کی درجہ بندی ہوگی. درجہ بندی کا مطلب یہ ہے کہ پان والا اپنے جسے کے مطابق ٹیکس دے گا. میر صاحب میں گزارش آپ کی اجازت سے میر صاحب یہ بتائیے گا, زیرو ریٹڈ کو ختم کیا جانا چاہیے, اس پر آپ لوگ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ دیکھیں زیرو ریٹڈ یہ چونکہ انڈسٹری کا معاملہ ہے اور چھوٹی صنعتوں کو پنپنا چاہیے, ایکسپورٹرز کو بحال کرنا چاہیے, ان کے مسائل کو کم کرنا چاہیے. لیکن آپ نے کوئی شعبہ نہیں چھوڑا, حکومت نے کوئی شعبہ نہیں چھوڑا کہ جس کو دیکھیں اس وقت انڈسٹریز بند ہیں. کیوں بند ہیں؟ احتجاجاً بند نہیں ہیں, مجبوراً بند ہیں. آپ تو احتجاجاً بند کر رہے ہیں, آپ تو مجبوراً نہیں کر رہے. بہت سوری قطع کلامی کی وہ آلریڈی بند تھی. دیکھیں میری بات سنیں, وہ ہڑتال سے قبل کی بند ہیں. میں گزشتہ دنوں پنجاب میں گیا تو میں نے دیکھا اسمال انڈسٹریز کی انگنت لومز بند ہیں, فیکٹریز بند ہیں. کیوں بند ہیں؟ کہ ان کے پاس پیداواری لاگت بڑھ گئی, وہ را مٹیریل مہنگا ہو گیا, ان سے خریداری نہیں ہو سکتی. یہ تو ایک اور معاملہ ہے. ذیشان صاحب یہ بتائیے گا, ذیشان یہ بتائیے گا کہ کیا بچ کرنا چاہیے حکومت کو بیٹھ جانا چاہیے؟ ماضی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت گھٹنوں پہ آ جاتی ہے ایک دن کی ہڑتال کے بعد. حبیب صاحب آپ ریپیٹ کیجئے گا انہیں آواز. اس وقت کیوں ذیشان آپ کے خیال میں حکومت کو اب گھٹنوں پہ آ جائے گی جیسے پہلے آتی رہی ہے ہمیشہ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انٹینٹ آف دا گورنمنٹ ہے وہ بہت کلیئر ہے. ان کا انٹینٹ یہ ہے کہ جی ٹیکس تو اب ہر ایک سے لینا ہے جس پہ جائز ٹیکس بنتا ہے, تاکہ اس کا ایفیکٹ جو ہے ایک عام آدمی پہ آئے. کیونکہ اس وقت ہو یہ رہا ہے, چونکہ ود ہولڈنگ رجیم میں ہیں ہم لوگ, تو ہر آدمی چاہے امیر ہو یا غریب وہ یکساں ٹیکس دے رہا ہے. کیونکہ یہ جو سیلز ٹیکس ہوتا ہے یہ ریگریسو ہوتا ہے, یہ امیر اور غریب کی تفریق نہیں کرتا. چونکہ لوگ کو اب وہ سسٹم میں لینا چاہ رہا ہے FBR کہ جس کی انکم جتنی ہے اتنا ٹیکس دے, تاکہ وہ ٹیکس ریٹس کو کم کیا جا سکے. جب ٹیکس بیس بڑھتا ہے تو اس کا فائدہ سب کو ہوتا ہے. میرا کہنے کا مطلب آپ کے پاس ول ہے, گورنمنٹ کے پاس وہ ول ہے کہ گورنمنٹ یہ ہڑتال کو سروائیو کر جائے اور آگے چلے. گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے اس وقت کہ وہ بچ ڈاؤن نہیں کریں گے. ایڈ کر لیجئے گا کہ آپ کی ٹیکس ایکسپرٹیز کے اندر اگر تاجران بج نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں کریں گے, ہم گورنمنٹ کے ٹیکس رجیم میں نہیں فال کریں گے, تو کیا پروسیسز ہے FBR کے پاس قانون کے اندر رہتے ہوئے ان کو اس نیٹ کے اندر لانے کے لیے؟ دیکھیں قانون میں ایک سیکشن ہے 121 کا, پروویژنل اسیسمنٹ ہوتی ہے اس میں. اب ہوگا یہ کہ اگر یہ لوگ سسٹم میں نہیں آئیں گے تو FBR ان کو نوٹسز دے گا. نوٹسز کا اگر یہ جواب نہیں دیں گے تو FBR ایک بیسٹ ججمنٹ اسیسمنٹ کرے گا ان کی, اور وہ بیسز ہوگی آن این ایسٹیمیشن. اور وہ اگر اس پہ بھی نہیں آئیں گے تو وہ انکم پہ جو ٹیکس لگے گا وہ ان سے ریکوریبل ہوگا. اگر اس پروویژنل اسیسمنٹ پہ وہ اپنی ریٹرن خود فائل کر دیتے تو وہ ٹیکس ختم ہو جائے گا. جس میں ہم نے دیکھا شبر زیدی موجود ہیں, تاجر برادری موجود ہے, لیکن وہ یہی معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ جی ہمیں کیوں نہیں سن رہے, ہمیں سنایا جا رہا ہے لیکن ہماری بات سنی نہیں جا رہی. دیکھیں کسی حد تک تاجروں کا یہ جو تقاضا ہے کہ ان کی بات سنی جائے, ان سے مشاورت کی جائے, یہ تو ضروری ہے, اور میری معلومات کے مطابق شبر زیدی کر بھی رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تاجروں کی عادات کا, ہمارے ماضی میں جب کبھی ایسی ہڑتال ہوتی تھی اس کے نتیجے میں حکومت جھک جاتی تھی. میں نے یہاں پر بھی دیکھا کہ سیل ٹیکس 17% سے 15 ہوا, 15 سے 13 ہوا, 13 سے ختم ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ کیا یہاں پہ حکومت واقعی اپنے
پاؤں پہ کھڑی رہے گی؟ یہ ایک سوال ایسا ہے جس کا جواب میرا خیال ہے کل پرسوں تک آ جائے گا کہ حکومت کو میرا نہیں خیال کہ اب مذاکرات کرنے چاہیے. ہمیں یہ بلف کال کر لینا چاہیے کہ دیکھتے ہیں کہ اب کون کتنے عرصے ٹیکس نہیں دیتا. بریک سے پہلے میں ایک جملہ کہہ دوں, صرف ایک جملہ کہ مجھے پرسنلی بہت ہی افسوس ہوا یہ تاجر برادری کی ڈیمانڈ سن کے, میر صاحب کی بات سن کے. میرا خیال تھا کہ اس سے تھوڑے سے زیادہ کنسٹرکٹیو ایشوز ہوں گے جن کے اوپر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. یہ کہنا کہ ہم CNICs نہیں دیں گے اور ہم ٹیکس نیٹ کے اندر فال نہیں کریں گے, بہت ہی افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات. صحیح. بہرحال اسی طرح کے یہ تمام معاملات ہیں. بہت شکریہ چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ذیشان مرچنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن ڈٹ گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہر صورت بچایا جائے گا چیئرمین سینٹ کو, اور متفقہ طور پر حاصل بزنجو کا نام جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا ہے اپوزیشن جماعتوں نے. لیکن جوابی وار کے طور پر حکومت اور اتحادیوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ڈپٹی چیئرمین کے خلاف. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. حبیب صاحب, ایک ایکشن سامنے آتا ہے اپوزیشن کی جانب سے, پھر ریئیکشن ہم نے حکومت کا بھی دیکھ لیا. دیکھیں اس پورے کھیل میں آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو آج حکومت ہے وہ کل تک اپوزیشن کا حصہ تھی. یعنی جب صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین بنایا گیا تھا تو اس وقت یہی جو ہمارے پی ٹی آئی والے بھائی ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. جی, زرداری اور عمران بھائی تھے. اچھا, اب یہ بھائی چونکہ حکومت میں آنے کے بعد اور نیب کیسز کے بعد نہیں رہے, اب کوئی اور لوگ بھائی. تو یہ جو نہلے پہ دہلا ہے بیسیکلی, دیکھیے سلیم مانڈوی والا صاحب اب جب اگر یہ اس اجلاس کی صدارت کرتے جس میں چیئرمین سینٹ کے خلاف ووٹ ڈالا جانا تھا, جو ووٹ آؤٹ کرتے یا کسی کو ووٹ ان کرتے, اب اس تحریک عدم اعتماد کے بعد سلیم مانڈوی والا صاحب اب اس اجلاس کی صدارت نہیں کر پائیں گے. حکومت کو کیا خدشات تھے؟ دیکھیں حکومت کو یہ خدشات, حکومت دراصل خدشات نہیں ہے, حکومت ایک کوشش میں ہے. جیسے ڈوبتے ہوئے آدمی کی بالکل کوشش نہیں ہوتی. انہیں پی ٹی آئی کو بہت دن بعد سمجھ میں آئی ہے کہ اگر چیئرمین سینٹ چلا گیا تو پولیٹیکلی کتنا بڑا دھچکا ہوگا ان کے لیے. اور اب پاکستان تحریک انصاف نے پرویز خٹک کو بھی لگایا. آپ دیکھ رہے ہیں نا, میجر بڑے کھلاڑی, ورنہ تو میرا بھائی فیصل جاوید ہی سینٹ کا سب کچھ مینج کر رہا تھا نا. تو اب انہوں نے کہا نہیں بھائی, یہ شوقیہ فنکاروں کا کام نہیں ہے, سینئر لوگوں کا کام ہے. تو اب پرویز خٹک صاحب بھی آ گئے ہیں, جہانگیر ترین صاحب بھی مجھے پتہ چلا میدان میں آ گئے ہیں, شبلی فراز صاحب کو بھی اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ سینٹ میں شکست ہو گئی تو پرابلم ہوگا. تو اب وہ یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کچھ تھریٹن کریں, لیکن میرا خیال ہے بہت دیر ہو. شبلی فراز پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. زور کی بات ہو رہی ہے. شبلی فراز صاحب, کیا کوششیں آپ کر رہے ہیں بچانے کے لیے سینٹ کو, چیئرمین سینٹ کو؟ شبلی فراز صاحب, ساتھ ہی یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کے خیال میں نمبرز کا سپلٹ کیا ہے؟ دیکھیں نمبرز تو آپ کو پتا ہے کہ 37 ہے, 36 ہیں ٹریجری بینچز کے پاس اور 67 ہیں اپوزیشن کے پاس. جی, تو ایسی صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں سینٹ میں ڈپٹی چیئرمین کے لحاظ سے یا چیئرمین کے لحاظ سے؟ کیا نمبرز کے ویو کے اندر یہ بات درست نہیں کہ حکومت ایفیکٹولی پاور لیس ہے, اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز مل کے جو بھی کرنا چاہیں آپ ان کو بلاک نہیں کر سکتے؟ دیکھیں یہ تو اس وقت تو بات ہو رہی ہے اس پرٹیکولر چیئرمین اور جو ڈپٹی چیئرمین کے خلاف جو اقدامات کی تحریک آئی ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ایک ووٹ جس طرح سے ڈالے جاتے ہیں وہ سیکرٹ بیلٹنگ کے تھرو ڈالے جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ جی چونکہ سیکرٹ بیلٹ کے تھرو جا رہے ہیں تو اس میں ہمیں ہم کچھ کر سکتے ہیں. میں صرف آپ کو ایک کیس اپنے ہی اتفاق سے بتا سکتا ہوں کہ جب 2015 میں نے سینٹ کا عہدہ حلف اٹھایا تو اس کے آدھے گھنٹے بعد مجھے پارٹی نے نامینیٹ کیا ڈپٹی چیئرمین کے لیے. اس وقت ہمارے پاس صرف 6 سیٹس تھیں جماعت اسلامی کو ملا کر, لیکن جب ریزلٹ آیا تو جو میرے فیور میں 19 ووٹ آئے. اب آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے ہیں کہ اس وقت ہم نے کوئی ہارس ٹریڈنگ کی, بیکاز یہ الیکشن سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا. تو اس میں جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی, اس کی جو جس طرح بھی ان کا وہ ہوتا ہے,
اس بیسس پہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ صادق سنجرانی لیکن شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ڈپٹی چیئرمین کے خلاف بھی آپ نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی. اس کی حکمت ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ سلیم مانڈوی والا صاحب آئندہ اس اجلاس کی صدارت نہ کریں جس میں چیئرمین کا انتخاب یا ان کے خلاف ووٹ پڑنا ہو. آپ کے پاس ایسے اتنے نمبرز تو نہیں ہے کہ اپنی ڈپٹی چیئرمین اپنا لا سکیں, تو کہیں آپ بھی سگنل تو نہیں دے رہے کہ ہم بھی اس ڈیل کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں کہ صادق سنجرانی کو ہٹا کے کسی ایک آدمی کو لے آئیں, ڈپٹی چیئرمین اپنا لے آئیں؟ نہیں, بالکل نہیں, ہم ایسا بالکل ہرگز نہیں چاہیں گے. یہاں پہ میں کلیریفائی کر دوں کہ دیکھیں یہ جب پہلے جب بنا تھے یہ چیئرمین سنجرانی تو اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں نے ان کو ووٹ ان کیا تھا. جہاں تک کہ ڈپٹی چیئرمین کا تعلق ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف اور اس کی جو الائڈ پارٹیز تھیں ان کے 34 ووٹ ہمیں دیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ان کا اب وہ جواز ختم ہو گیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ہٹانا چاہتے ہیں, تو اس لیے ہم اپنی سپورٹ واپس لے رہے ہیں. اسی طرح ہم بھی جو 34 سینیٹرز تھے جنہوں نے کہ سلیم مانڈی والا کو الیکٹ کروایا, کیونکہ مسلم لیگ نے تو اپنا علیحدہ کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا تھا عثمان کاکڑ کو, تو اسی فارمولے اسی کلیے کے تحت جب ان کا اپنی انہوں نے سپورٹ ہٹا دی. شبلی فراز صاحب, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کے خلاف ایک قرارداد ہے جس میں آپ کے پاس ووٹ کم ہے, اس میں آپ کی شکست یقینی ہے given the numbers. دوسری قرارداد جو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کی شکست یقینی ہے بیکاز آف نمبرز. یہ دوسری قرارداد پیش کرنے کا مطلب ایک اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کے لیے تو یہی ہوگا نا کہ میں آپ کا راستہ اس لیے بلاک کر رہا ہوں تاکہ ہم نیگوشیٹ کر کے کچھ کر لیں. نہیں, میں آپ کو ایسی وجہ بتاتا ہوں. نہیں, ایسی وجہ بات نہیں. ایک وجہ تو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی کہ ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے ووٹس کے اب حقدار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو پریزائڈنگ آفیسر جو کہ کسی طرح سے اس کو وہ کر سکتا ہے, تو ہم چاہیں گے کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہو وہ نیوٹرل آدمی ہو بجائے اس کے ایک بائسڈ ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں یہ جو ہے اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہمارے ووٹ کم ہیں تو ہم مقابلہ ہی چھوڑ دیں. مطلب ہے کہ یہ تو ہم ان کو مطلب ہے کہ ایک واک اوور دے دیں. مقابلہ ہم پورا کریں گے. دیکھیں جی جیت جس کی بھی ہوتی ہے وہ الگ بات ہے, لیکن ہمارا یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ ہم اپنا. تو ڈپٹی چیئرمین کے لیے کون سا کینڈیڈیٹ لا رہے ہیں پھر آپ؟ نہیں, اس پہ تو ہم نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا جی. یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اس پہ ہم کوئی فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہتے. یہ تو جب وقت آئے گا تو اس وقت ہم جو ہے تو اس پہ بہت شکریہ. شبلی فراز ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب, جمع کرا دی عدم اعتماد کی قرارداد لیکن اگلا نام ابھی تک فائنل نہیں کیا. حکومت کی کوششوں کی بات جو ہو رہی ہے ساتھ یہ اور ہارس ٹریڈنگ کا تذکرہ بھی چل رہا ہے. تمہاری کیا رائے, یہ بتاؤ کہ اب جب یہ نہیں ہوں گے چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین بھی پریزائڈ نہیں کرے گا تو ہو ول پریزائڈ. دیکھیں میں اس میں دو باتیں, حبیب صاحب نے بہت ہی انٹرسٹنگ پالیٹکس کا بھی اور یہ صرف پالیٹکس کا نہیں, یہ سینٹ کے رولز کی بھی اس کے اندر بہت سے کنفیوژنز ہیں جو کہ دور کرنی پڑیں گی. لیکن میں اس سے پہلے حبیب صاحب ایک بات کرتا چلوں کہ سلیم مانڈوی والا صاحب کا جب شروع میں نام آیا تھا, جب پی ٹی آئی نے ان کو ووٹ بھی کیا تھا ڈپٹی چیئرمین کے لیے, اس وقت بھی وہ تمام باتیں بھی سنائی گئیں, دیگر بھی چیزیں کی گئیں, جہاں پہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سٹیل مل کدھر گئی اور سلیم مانڈوی والا سے پوچھیں گے وہ سٹیل مل کدھر گئی اور سٹیل مل کدھر گئی. اور لوگوں نے اس پیس کے اوپر بڑی تنقید بھی کی تھی کہ پرنسپل کے اوپر عمران خان صاحب نے کسی کو ووٹ نہیں کیا, نہ اپنی پارٹی سے کہا. آج جب سلیم مانڈوی صاحب کی ریموول کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے 2 یا 3 ایکسکیوزز سنی شبلی فراز صاحب سے. اس میں بھی جو بیسک آبجیکشن سلیم مانڈوی والا پہ پچھلے 10 سال لگا رہا, جو عمران خان صاحب ایک نہیں 50 جلسوں کے اندر باتیں کرتے رہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. یہ صرف سیاست ہے, اس کے اندر نیشنل انٹرسٹ کی کوئی بات نہیں ہے. اس بات کو عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے, ان کی پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ اگر سیاسی موو بھی کر رہے ہیں تو جو آپ کے پرنسپل سٹینڈز ہیں آپ ان کو اندر انکارپوریٹ کریں. سلیم مانڈوی والا کے خلاف آپ نے 100 تقریریں کی ہیں, آپ وہ بات تو کریں. اس وقت تو صرف نمبرز گیم کے تم نے ہمارے بندے کے خلاف بات کی, تمہارے بندے کے خلاف خود ایک اصول ہے اور پالیٹکس کے اصول اپنے ہوتے ہیں, ان کو دوسرے اصولوں سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. اور میں آخری بات اس کے اوپر کروں حبیب صاحب کہ سلیم مانڈوی والا صاحب کے خلاف جو یہ سٹیل مل والی میں نے بات کی, یہ بات ابھی دفن نہیں ہوئی.
اس کے اوپر ابھی کچھ ریاستی ادارے کارروائیاں کر رہے ہیں اور میری انفارمیشن کے مطابق آنے والے دنوں میں اس کو ان کو جواب بھی اور دینا آج پڑے آپ گا۔ حبیب صاحب سے اتفاق کر رہے ہیں، اختلاف نہیں کر رہے کسی بات پر۔ میں ایکچولی پچھلے 2-1 دن سے ارشد ملک صاحب کی پرسپیکٹو پہ بھی اور آج بھی میرے حبیب صاحب سے کافی اتفاق ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں اپنے اندر بھی تھوڑا سوچ رہا ہوں۔ ایک اور بات پر بھی داد دینی پڑے گی کہ جو نام حبیب صاحب بار بار لے رہے تھے، بالآخر حکومت نے وہی نام جو ہے اپوزیشن نے فائنل کیا۔ میری خبر تھی، آپ کی خبر تھی، ظاہر ہے آپ اندر کی خبریں آپ کے پاس بہت ہوتی ہیں، اس لیے یہ نام آپ لے رہے تھے اور پھر اب یہی نام سامنے آیا۔ بہرحال وقت ہے بریک کا، بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ریلوے کے حادثات جس نے ہر ایک کو غمگین کر دیا۔ بار بار یہ حادثات کیوں ہو رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں، کون ذمہ دار ہے، یہ جانیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ریلوے کا سفر آخر محفوظ کب ہوگا؟ بار بار جو حادثات پیش آ رہے ہیں اس کا اصل ذمہ دار ہے کون؟ جہاں پر کوئی خرابی ہے اسے دور کرنے کے لیے کیا کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں یا نہیں؟ اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب نے بھی میڈیا سے بات کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہم نے فوری طور پر ابھی انیشل سٹیجز ہے، آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ڈرائیورز کے خلاف سسپینشن اور اسٹیشن مینیجر کے خلاف اور اسسٹنٹ ڈرائیور جو ہیں ان کے خلاف فیصلہ کیا ہے۔ 1 مہینے کے اندر اندر ذمہ داروں کو فیصلہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم ٹرین کوئی نئی نہیں چلا رہے، یہ جو ہم نے ٹرینیں چلائی ہیں یہ ساری ٹرینیں وہ ہیں جو آج انسانوں کی ضرورت ہیں۔ اس وقت 136 پیسنجر ٹرینیں اور 55 فریٹ ٹرینیں ٹریک پر ہیں ڈیلی۔ ایکچولی سب سے زیادہ اچھی کارکردگی ریلوے میں ہے۔ ہم ڈیٹا آپ کو دے دیتے ہیں، پچھلے سالوں سے آپ موازنہ کر لیں۔ ہمارے 3 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، ایک میں 2 ڈرائیورز جاں باک ہوئے ہیں، ایک میں 1 مسافر ہوا ہے۔ باقی میجر ایکسیڈنٹ یہ ہے، بہت سارے افسر فیصلہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، نیب سے لوگ ڈرتے ہیں کہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ 10 سالوں میں کسی آدمی نے ریلوے کے اوپر انفراسٹرکچر پر پیسہ خرچ نہیں کیا۔ میں جب آیا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور یہ جو ہمارے 70 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں پھاٹکس کی وجہ سے، اور موٹر سائیکل والے نے کانوں میں دوتیاں دی ہوئی ہیں اور وہ ٹرین دیکھ بھی رہا ہے، اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے میں ٹرین سے پہلے نکل جاؤں گا۔ دس ہیپنس۔ اچھا، اب پولیٹیکل ہو گیا۔ تو آپ نے سنا کہ تقریباً انہوں نے کوئی 13 منٹ ریلوے کے حوالے سے بات کی، پھر وہ پولیٹیکل ہو گئے۔ جی، آج میں نے یہ پریس کانفرنس سنی اور میں اس لیے سنی بالخصوص کہ عام طور پہ ان کی سیاسی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے میں نہیں سنتا، لیکن آج اس لیے سنی کہ وزیر ریلوے بھی ہیں، اور میں آج بڑا شکر گزار ہوں جناب شیخ رشید احمد صاحب کا کہ قوم کے شدید اصرار پر انہوں نے 24 افراد کی موت کے بعد، تقریباً 3 ٹرینوں کی مکمل تباہی کے بعد، انہیں اپنے 11.5 مہینوں میں سے انہوں نے 13 منٹ اور 26 سیکنڈ اس قوم کو عنایت فرمائے ہیں۔ قوم اس کے لیے ان کی شکر گزار ہے، اور میں صدر پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے ریلوے منسٹر نے چونکہ ریلوے پہ بات کی ہے 13 منٹ اور 26 سیکنڈ ایک گو میں، تو اس کے لیے انہیں کوئی مناسب سا تمغہ بھی دیا جائے۔ اچھا، 25 منٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس 13 منٹ اور 26 سیکنڈ کی گفتگو سے مجھے تو نہیں پتا چلا کہ یہ جو 24 افراد ہیں یہ کیوں مارے گئے۔ میرے نزدیک اب آپ ذرا ان کی تصور فرمائیے کہ آپ اس وقت تک ریلوے نے جو کیا ہے، وہ ڈرائیور کے عہدہ جلیلہ پہ جو شخص فائز ہے وہ قصوروار ہے، اسسٹنٹ ڈرائیور ہے، ٹھیک ہے جی، اس اسسٹنٹ ڈرائیور کو بھی بالکل آپ ایسے ہی کرنا چاہیے، اسے بھی عبرت کا نشان بنا دیں۔ اسٹیشن مینیجر، اور اسٹیشن مینیجر کون سا نام بڑا لگ رہا ہے، اسٹیشن مینیجر ولہار، جو اتنا سا اسٹیشن ہے ہمارے اسٹوڈیو سے چھوٹا، پتہ نہیں، میرا خیال شیخ رشید صاحب نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا، میں نے تو دیکھا بھی ہوا ہے، وہ ولہار اسٹیشن کے اسٹیشن مینیجر کو آپ نے پکڑ لیا۔ آپ اس کا مطلب یہ ہے میری جان کی قیمت پاکستان پہ، یہ ہے 24 افراد کے قتل کا ذمہ، یہ ہے جی۔ آپ کو اسٹیٹ آف پاکستان بتا رہی ہے، اس کا معتبر جس نے حلف اٹھایا ہے، جس نے آئین کے تحت میرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا وزیر ہے اور ریلوے کو ٹھیک چلائے گا، تو یہ ہے 24 افراد مر گئے۔ اور مجھے کیا بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ ٹریک خراب تھا۔ اچھا جی، خراب تھا، پچھلے 11 مہینے میں کس نے ٹھیک کرنا تھا؟
اچھا جی میں نے ٹھیک کرنا تھا. اچھا جی اگر یہ ٹریک خراب ہے تو اس کے اوپر آپ نے مسلسل ٹرینوں پہ ٹرین کیوں چلا رہے ہیں؟ اور ٹرینیں بھی ایسی کہ دھابے جی ایکسپریس جو ہے آپ کو پتا ہے لاسٹ اس میں کتنے لوگ بیٹھے؟ 16. دھابے جی ایکسپریس میں جی 16 لوگ بیٹھے. میاں والی سے اسلام آباد جانے والی ٹرین میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں سر؟ 119. اچھا آپ یہ ٹرینیں چلا رہے ہیں اور یہ خراب ہے ٹریک. جب آپ نے ٹریک پہ ٹرینیں چلا رہے ہیں تو پھر یا تو آپ اس صورت میں زیادتی کر رہے ہیں کہ مزید لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہیں, اور اگر ٹرین یہ اتنا ہی ٹریک خراب ہے تو پھر ٹرینیں بند کر دیں, اور اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر خود فیصلہ کر لیں. صحیح. بہرحال وزیر اعظم عمران خان اس سے پہلے بھی کہتے رہے ہیں اس طرح کے موقعوں پر کہ وزیر ریلوے جو ہے استعفیٰ دیں, جب یہ سعد رفیق کا دور تھا. وہ سعد رفیق تھے نا. میں نے ٹویٹر پہ لوگوں میں نے ایسے ہی میں نے کہا کہ اب اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا, تو موسٹلی لوگوں نے کہا کہ جناب سعد رفیق, کیونکہ پچھلی حکومت پہ ڈالنا نا. صحیح. اچھا سعد, ظاہر ہے افسوسناک واقعات ہیں. آپ میں حبیب صاحب کوئی بھی عام شہری عام پاکستانی ہمیں جب ٹریول کرنا ہوتا ہے تو ہم بائی ٹرین ہی موسٹلی ٹریول کرتے ہیں. اب ہر وقت دل کو ایک دھڑکا لگا رہے گا اور جو ہے ورد کرتے ہوئے جائیں کہ یا اللہ خیریت سے ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس سن کے اتنا ہی افسوس ہوا جتنا کہ اب سے پہلے ماضی میں اس حکومت اور دیگر اس سے گزشتہ حکومتوں کی نااہل پریس کانفرنسز سن کے جن کے اندر سیاسی باتیں زیادہ اور دیگر چیزیں کم ہوتی تھی. شیخ رشید صاحب سے بہت ہی زیادہ افسوس اس بات کا ہوا کہ ریلوے کا منسٹر اگر بیٹھ کے ریلوے کے حادثات پہ, ٹریکس پہ, دیگر چیزوں پہ بات کر رہا ہو اور وہ قصوروار ٹھہرائے ایک انجن مینیجر کو اور ایک اسسٹنٹ مینیجر کو اور ایک اسٹیشن مینیجر کو, ایک ڈرائیور کو, اسسٹنٹ ڈرائیور کو اور اسٹیشن مینیجر کو, تو اس کے اندر نہ کوئی کنسیپشن نظر آئی, نہ کوئی تھاٹ پروسیس نظر آیا, نہ کوئی پالیسی کا چینج نظر آیا, نہ کوئی پلان نظر آیا. میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ انڈیا کی ہمارے بالکل پڑوس میں ہمیں پارلیمانی سیکریٹری برائے ریلوے فاروق حبیب صاحب, ایک جملہ میں اور فاروق حبیب صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں. انڈیا کی جو گریٹسٹ ٹرن اراؤنڈ سٹوری ہے نا, جو ہارورڈ بزنس اسکول میں پڑھائی جاتی ہے, میں نے ہارورڈ لا اسکول میں خود وہ سٹوری ایز اے کیس سٹڈی پڑھی. وہ ان کا انڈین ریل کا ٹرن اراؤنڈ ہے. وہ اس چیز کا ٹرن اراؤنڈ ہے کہ کیسے ریلوے کو ٹھیک کر کے انڈیا نے اپنی معیشت بھی ٹھیک کی, اپنی کمیونیکیشن سسٹمز ٹھیک کیے, امپلائمنٹ بہتر کی, دیگر چیزیں کی. ہمارے ریلوے کے منسٹر جو ہیں وہ موٹر سائیکل والا آگے کیوں آ گیا اور موٹر سائیکل والا آگے کیوں نہیں آیا. اگر اس سے کسی دن گریجویٹ کر جائیں تو مہربانی کر کے ریلوے کی پالیسی کے اوپر بھی بات کر لیں. اور ہم 13 منٹ بعد فاروق حبیب صاحب, میں آپ کی حکومت کی بھی داد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس اندوناک حادثے کے 3 سب سے بڑے ذمہ داروں کو پکڑ لیا, ایک ڈرائیور, ایک اسسٹنٹ ڈرائیور, ایک اسٹیشن مینیجر. آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں, آپ یہ ریلوے میں تفتیشیں تحقیقیں اسی طرح ہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں حبیب اکرم صاحب, آپ ہمارے جتنے بھی پینلسٹ یہاں پر بیٹھے ہیں آپ بڑے قابل احترام ہیں, اور یقیناً سوال پوچھنا بھی آپ کا حق ہے اور جواب دینا بھی ہمارا حق ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پاکستان ریلوے کے اندر یہ جو حادثہ ہوا بڑا انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا, جس کے اندر جو ہے وہ 24 سے زیادہ جانیں جو ہے وہ لقمہ اجل ہوئے, لوگ شہید ہوئے, جو ہے وہ 100 کے قریب زخمی ہوئے. اس کا افسوس ہے ہمیں. اور کیونکہ دیکھیں ایک ہوتی ہے پرائمری تحقیقات, جو بنیادی طور کے اوپر پرائمری تحقیقات کے اندر جو چیزیں سامنے آئیں وہ ہم نے سامنے رکھ دی, جس کے اندر کانٹا بدلنے کے حوالے سے اسٹیشن ماسٹر کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے, جس کے اندر اس کی غفلت پائی گئی. اور جو ڈرائیور ہے, اسسٹنٹ ڈرائیور ہے, اس نے اگر اس سگنل کو ڈاؤن نہیں دیکھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آپ کی انفارمیشن, یہ تمام چیزیں موجود ہیں. نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے, میں آپ کو صرف آپ کی تحقیق میں اضافہ کر دوں کہ وہاں پر جو کانٹا بدلنے کے لیے بجلی کا سسٹم, جو الیکٹرانک ریلیز لگی ہوئی تھی, وہ نہ صرف خراب تھی بلکہ اس میں ماچس کی تیلیاں دے کے انہیں ٹھیک رکھنے کی کوشش کی گئی تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تو اوور آل سسٹم کی ہم بات کر لیں نا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ آج کا بنایا ہوا تو نظام نہیں ہے, یہ تو 1861 کی ریلوے کی جو انگریز کی لگائی ہوئی ٹرین ہے, پٹری ہے. انفراسٹرکچر کے اوپر بدقسمتی سے انویسٹمنٹ نہیں کی گئی. ہمیں آئے 1 سال ہوا ہے, ہم 1 سال کے اندر ML1 فاروق صاحب ایک سوال جا رہے ہیں. اب سن لیں, اب ہمارا ہم نے نا, آپ نے کہا کہ انڈیا کے اندر ٹرن اراؤنڈ ہو گیا, جو پاکستان کے اندر 1 سال کے اندر ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے, اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں جو فیوچر پلان اس کو بھی سنیں تاکہ لوگوں کو ہم بتا سکیں. 6.5 کروڑ مسافر جو ہیں وہ ریلوے کے اندر سفر کرتے ہیں, 60 لاکھ کا اس کے اندر اس سال کے اندر جو ہے اضافہ ہوا ہے. 4 ارب روپے کا ہمارا ریونیو صرف پیسنجر سائڈ سے اضافہ ہوا ہے.
ریلوے کے خسارے کو 36 ارب سے ہم کم کر کے 32 ارب میں لے کر آئے ہیں, جو پچھلی حکومت 5 سال کے اندر جس کے اندر 6 ارب کا ایک منٹ فاروق, اس بجٹ میں یہ جو بجٹ آپ کی حکومت میں پیش کیا گیا ہے 39 ارب روپیہ اس مد کے نیچے رکھا گیا ہے کہ ریلوے کا خسارہ پورا کرنا ہے. پچھلی دفعہ 37 ارب تھا. اب آپ سنیں پچھلی بار تھا آپ کا 37 ارب روپے کا خسارہ, ٹھیک ہے. اس سال جو آپ کی پیز اینڈ پینشنز کے اندر جو آپ کا 10% کا انکریمنٹ ہے, جو اضافہ ہوا, جو تیل کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا, وہ اس کے اندر پاس آن ہوتا ہے. لیکن کوئی ہم نے اس کے اندر کوئی نیا اضافہ ہم نے نہیں کیا. یہ ہماری آمدن کم کرنے کی وجہ سے, آمدن میں اضافہ کی وجہ سے اور اخراجات میں کمی کی وجہ سے. فاروق صاحب ایک سوال, جو 35 لاکھ لیٹر ہم نے تیل بچایا. اب آپ آ جائیں جو ML1 ہے جو ٹرن اراؤنڈ کرے گا ریلوے کو, وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ 70 سالہ تاریخ کے اندر پاکستان کے اندر پہلی بار یہ آپ کا جو ٹریک ہے یہ ٹوٹل چینج ہونے جا رہا ہے, جس کے اندر نئی ٹیکنالوجی کو لے کر آ رہے ہیں. یہ کمپیوٹرائز سسٹم ہوگا, تمام کانٹوں کو بدلنے کا فاروق صاحب سگنل سسٹم نیا ہوگا. یہ وزیر اعظم کا جو پچھلا دورہ چائنا تھا اس کے اندر یہ تمام تر معاہدہ چائنا کے ساتھ ہمارا طے ہو چکا ہے. اس کا PC1 بھی تیار ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اس سال. اب فاروق صاحب ایک سوال وقت کی قلت کی وجہ سے جو اسپیسیفکس ہیں ML1 کی, میری گزارش سن لیجیے, جو اسپیسیفکس ہیں ML1 کی یا تیل کی پاس آن ایفیکٹس کی, وہ تو آن اینڈ آف آپ کے ترجمان بھی بتاتے رہے ہیں. آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں, اس کے سیکریٹری ہیں. آپ کی ریلوے کی پالیسی کیا ہے, ویژن کیا ہے 2023 میں پاکستان ریلوے کو آپ کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ایک وزیر صاحب سے تو ہمیں کوئی پالیسی ابھی تک نہیں سنائی دی, آپ بتا دیجئے. میں آپ کو بتاتا چلوں, دیکھیں ریل کا پہیہ چلے گا, اس ملک کی معیشت کا پہیہ چلے گا. آپ کو یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں نظر آتی ہیں, یہ بلور صاحب کے دور کے اندر کہا گیا تھا ریلوے کو کینسر ہو گیا, اس کو بند کر دیں, کیونکہ وہ خود ٹرانسپورٹر تھے. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے فریٹ ٹرینز کے اندر اضافہ کر رہے ہیں تاکہ یہ آپ کی روڈ کے اوپر گڈس ٹرانسپورٹ کی ٹریفک کم ہو. آئے روز یہ بڑی بڑی روڈز ہیں جن کے اوپر اربوں روپیہ لگتا ہے. یہ جتنے اربوں روپے لگا کے ہم نے سی پیک کے اندر موٹر ویز لگائی ہیں, یہ اس وقت ML1 کا پروجیکٹ شروع کیا ہوتا جو کہ پچھلے 10 سال سے کاغذوں کے اندر تھا, تو آج ہماری ریل کی جو ہے وہ تقریر بدل چکی ہوتی. لیکن میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ ہم ریجنل کنیکٹیویٹی کی طرف جا رہے ہیں, جس سے افغانستان, ایران, سینٹرل ایشین ریاستیں, ان کو جوڑنا. دیکھیے فاروق, بات یہ ہے آپ ایک بات کریں فیوچر کی. ایک آپ نے اس فیوچر کے ساتھ ساتھ ریلوے کو آپریشنل بھی رکھنا ہے اور آپریشن ٹھیک بھی رکھنے ہیں. ہمارا آرگومنٹ یہ ہے, یا جو لوگ یہ اخبارات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ سے حادثے نہیں سنبھل رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر کی, پارلیمانی سیکرٹری کی, حکومت کی گرفت ریلوے پہ مضبوط نہیں ہے. حبیب صاحب گرفت الحمدللہ مضبوط ہے, حادثات بھی اس چیز کا حصہ ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے 84 یعنی 2014 کے اندر 84 ریلوے کے حادثات ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اس سے اگلے سال جو ہے وہ 76 حادثات ہوئے تھے. لیکن یہ تین ان میں سے جو ہم 74 گنتے ہیں جو اخبارات میں رپورٹ ہو رہا ہے, اس کے اندر یہ ہے کوئی پھاٹک کراس کرتے وقت حادثہ ہو گیا, لیکن 3 میجر ڈیریلمنٹس ہوئی ہیں جن کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں, ان پہ کام بھی ہو رہا ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ کچھ چیلنجز ضرور ہیں, وہ جینوئن چیلنجز ہیں. آپ کے لوگ جو ہیں وہ ٹرین کے اوپر جو لوگ سفر کر رہے ہیں, ہم نے اس کی ٹائمنگ کو بہتر کیا ہے. ہم ایک لائیو لوکیشن ایپ ہم نے متعارف کروائی ہے. ریلوے کے مزدور نے 1 روپیہ اضافی خرچ کیے بغیر 12 نئی ٹرینیں چلائی ہیں, 3 نئی فریٹ ٹرین. ساری نقصان میں, ساری نقصان میں نہیں ہے. اگر نقصان میں ہوتی تو وہ آمدن ہوتا. اب اگر کوئی وین بنا کے بیٹھا ہو نقصان کے اندر ہے تو وہ آپ ذرا مجھے بتائیں دھابے جی نقصان میں, اس کے بعد جو میاں والی سے پنڈی جاتی ہے نقصان میں. سن لیں آپ اس ٹرین کی بات نہیں کرتے جو پشاور سے کراچی چلتی ہے, جس کی 150% آکوپینسی ہے. 1400 روپے میں مجھے بتائیں کہ پشاور سے کراچی کون لے کے جا رہا ہے؟ یہ آپ کی پاکستان ریلوے لے کے جا رہی ہے. فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ سر. آپ کے وقت کا ذمہ داری جو ہے یہ داد دینی پڑتی ہے عمر باب کہ پارلیمانی سیکٹری انہوں نے تکڑا رکھا ہو. بہرحال پروگرام سے اجازت دیجیے, کل آپ سے ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.